अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 64 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। वो उसके कमरे में बैठकर इंतज़ार करने लगा था। लाज जिस वक्त नहाकर बाहर आई, उसके तन पे हल्के नीले रंग का फ्रॉक था जो टखनों तक का था। मोमी चेहरा धुला हुआ था। शाह ने उसे आगे बढ़कर अपने करीब बिठाया। उसके गीले चेहरे पर बालों की लटें चिपकी हुई थीं। शाह ने धीरे से उन्हें समेट कर उसके कान के पीछे किया और मोहब्बत से बोला, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुमने रोना नहीं है। मैं शाम में जल्दी आ जाऊँगा, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। देखना तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगी। फिर जो तुम कहोगी मैं वो सब ले कर दूँगा। लाज ने उसकी बात पे बहुत खुश हो गई। उसने शाह के गले में बाहें डाली। मैं आज बहुत सारी चीज़ें ख़रीदूँगी। शाह हंसा। ठीक है, जो जो तुम कहोगी मैं वो सब ले दूँगा। फिर वो उठा। उसने अपना कोट दुरुस्त किया और लाज का गाल थपक कर वो कमरे से निकल गया। लाज उसके जाने के बाद कुछ देर कमरे में बैठी रही। फिर वो उठी और बाहर आ गई। नीचे लाउंज में फुप्पो उसी की मुंतज़िर थीं। उसे आता देख वो मुस्काई। लाज जब सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई तो फुप्पो ने उसका बाजू थाम कर उसे अपने करीब किया और सीने से लगाकर उसका माथा चूम लिया। कब से पागलों की तरह रोए जा रही थी। मैं तो कब से यही कह रही थी कि तुम्हारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। ऐसे दिल पर नहीं लेते हर बात को, वो उसे समझाने लगी थी। लाज खामोशी से हल्की मुस्कान से उन्हें सुनती रही। फिर उसने सर हिला दिया। वह फुप्पो के साथ जाकर सोफे पे बैठ गई थी। उसे शरीक का इंतज़ार था। वो उसे फ़ोन पे अपने रिज़ल्ट के बारे में बता चुकी थी, लेकिन वो मुकाबिल उसके तासुर देखना चाहती थी। शरीक को जब ये मालूम होगा कि वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है तो वो बहुत खुश होगी। वो लाज को अपने सीने से लगा लेगी। लाज को शरी मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती थी। वो शरी का इंतज़ार करने लगी थी। उसकी निगाहें बार बार दीवार वेज़ घड़ी पे जाती थीं। शरीन जिस वक्त स्कूल से आई तो उसने लाज को अपने गले लगाया। वो लाज के रिज़ल्ट से बहुत खुश थी। उसे लाज से यही उम्मीद थी। मैंने कहा था ना, तुम्हें तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तुम ऐसे ही परेशान हो रही थी। देखो, अब स्कूल में 7वीं पोजीशन बनी है तुम्हारी, लेकिन 5वीं आ सकती थी। मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी। शरीन ने लाज की बात पर उसे नाराज़ी से देखा। लाज, नाशुक्री नहीं करते। बहुत अच्छे नंबर हैं ये। अप एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। इतनी छोटी छोटी बातों को दिल से लगाओगी तो आगे कैसे बढ़ोगी। तुमने बड़ा नहीं होना। लाज ने उसके सवाल पे सर इस बात में हिलाया। मुझे बड़ा होना है और मैं बड़ी हो भी गई हूँ। कल रात को मैंने शाह को खाना खुद गर्म करके दिया था। वो जताने वाले अंदाज से बोली थी। शरी ने उसे दाँत देती निगाहों से देखा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शाह तो खुश हो गए होंगे, उसने सवाल किया था। लाज ने जोश से सर हिलाया। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। शरी उसे अपने साथ लगाकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई थी। वो दोनों शरी के कमरे की जानिब जा रही थी। कमरे में आकर शरी ने चादर उतारी और मुस्कुरा कर लाज को बेड पे बिठाया। वो चादर को लपेट कर अलमारी में रखने जा रही थी। उसका मोबाइल उसने साइड टेबल पे रख दिया था। लाज ने चुपके से मोबाइल को देखा। फिर उसने कुनखियों से शरी को भी देखा। उसका रुख अलमारी की जानिब था। वो वहाँ से अपने कपड़े निकाल रही थी, साथ साथ वो कुछ बोल भी रही थी, लेकिन लाज का दिमाग किसी और ढब से चल रहा था। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, लेकिन जो वो यहाँ करने आई थी अब वो करके ही जाएगी। उसने दिल में सोचा। उसे अपना आप जासूस लगा। उसे जासूस बनने की बड़ी ख्वाहिश थी। लोगों के सुराग लगाना, राज ढूंढना उसका महबूब मशगला था। अच्छा लाज, मैं फ़्रेश होकर आ रही हूँ, फिर तुमसे बात करती हूँ। लाज ने फ़ौरन सर हिला दिया। हाँ हाँ ठीक है, आप जाएं, आराम से नहाएं।
میں ادھر ہی بیٹھی ہوں۔ شیرین سر ہلا کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ جب اس نے دروازہ بند کر لیا تو لاج نے جلدی سے اس کا موبائل اٹھایا۔ شیرین کے موبائل پہ کسی قسم کا کوئی پاس ورڈ نہیں لگا ہوا تھا، اور اگر لگا بھی ہوتا تو لاج جان جاتی، کیونکہ شیرین اس سے کوئی بھی بات چھپایا نہیں کرتی تھی۔ اس کی عادت ہی نہیں تھی کسی بات کو چھپانے کی۔ لیکن اب کبیر والی بات وہ صرف اپنی امی سے کرنا چاہتی تھی، لیکن پھپھو اور لاج دونوں میں ہی صبر نہیں تھا۔ اس لیے پھپھو نے لاج کو شیرین کے کمرے میں پلانٹ کر دیا تھا تاکہ وہ وہاں سے ثبوت ڈھونڈ لائے اور انہیں پتہ چلے کہ شیرین آج کل کن باتوں پہ اتنا خوش رہتی ہے، اور وہ چاکلیٹس اور چاکلیٹ والا کیک کس شخص کی عنایت تھی جسے بھاگ کر شیرین نے بے تابی سے وصول کیا تھا۔ لاج تیزی سے موبائل پہ ہاتھ چلا رہی تھی۔ اس کی انگلیاں موبائل کی اسکرین پہ رقص کر رہی تھیں۔ اس نے سب سے پہلے میسج کھولے۔ وہاں پر ایک لمبی فہرست تھی جو کسی غیر شناس نمبر سے آئے ہوئے تھے۔ لاج نے جلدی ان سارے میسیجز کو کاپی کیا اور اپنے موبائل پہ بھیج دیے۔ اس کے پاس یہاں بیٹھنے اور پڑھنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے اس نے ان سارے میسیجز کو کاپی کیا اور اپنے نمبر پہ بھیج دیا۔ اس نے وہ نمبر بھی نوٹ کر لیا تھا۔ میسیجز سے صاف ظاہر تھا کہ شیرین اس سے بات کر کے بہت خوش محسوس کرتی ہے۔ وہ میسیج بھیجنے والے کا نام تک جان چکی تھی۔ اس کا نام کبیر تھا۔ لاج کے چہرے پہ فاتحانہ مسکان دوڑ گئی تھی۔ اس نے بڑے مزے سے موبائل کو پھر رکھ دیا کیونکہ اس کا کام ہو چکا تھا۔ پھر وہ شیرین کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ شیرین کچھ ہی دیر میں آ گئی تھی۔ اس نے واش روم سے باہر آ کر ڈریسنگ کی جانب بڑھتے ہوئے تولیے کو اپنے بالوں سے کھولا اور بالوں کو اسے سکھانے لگی۔ پھر اس نے تولیے کو ایک جانب رکھا اور کنگھا اٹھا کر اپنے بالوں میں چلاتی وہ لاج سے ایک بار پھر گفتگو ہو گئی تھی۔ لاج اب کافی مطمئن بیٹھی، اس کے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی، لیکن اس میں بے چینی بھی تھی۔ وہ فوراً جا کر پھپھو کو ساری خبر دینا چاہتی تھی۔ اس کے پیٹ میں گولے بننے لگے تھے۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کا شیرین کے لیے رشتہ آیا تھا۔ جب اس نے میسیجز پڑھے اور اسے معلوم ہوا کہ کبیر ہی وہ لڑکا ہے جس نے وہ سب بھیجا تھا اور شیرین اس سے بات بھی کرتی ہے، تو اس کا دل کیا وہ جھوم لے۔ اسے بہت خوشی ہوئی تھی کہ شیرین کا رشتہ اتنی اچھی جگہ سے آیا ہے۔ لڑکا افسر ہے، اس کے لیے یہ بات بہت زیادہ خوشی رکھتی تھی۔ وہ کچھ دیر شیرین کے پاس بیٹھی رہی۔ شیرین اس کی باتوں کا جواب دیتی رہی۔ پھر جب شیرین نے کہا، اچھا میں سو رہی ہوں، شام کو میں نے سنا ہے تم پارٹی دے رہی ہو، لاج اس کی بات پہ چونکی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ حیران تھی۔ مجھے امی بتا رہی تھی۔ اور ان کو کس نے بتایا؟ شیرین نے ڈریسنگ کی جانب سے پلٹ کر لاج کو دیکھا جس کے چہرے پہ تعجب تھا۔ وہ لاج کا تعجب زدہ چہرہ دیکھ کر مسکرا دی۔ ظاہر سی بات ہے تمہارے شاہ ہی نے بتایا ہوگا، تم نے انہی کے سامنے ذکر کیا تھا نا؟ میں نے نہیں کہا تھا، شاہ نے ہی کہا تھا۔ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ اس کا منہ اتر گیا۔ پیسے خرچ کرنے کے نام سے ہی لاج کا پھر دل بیٹھنے لگتا تھا۔ بار بار پیسے خرچ کرنے کا ذکر اسے جتنی اذیت دے رہا تھا، اس بات کا اندازہ شیرین کر سکتی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، میں دے دوں گی۔ وہ چلتی ہوئی لاج کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ لاج نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر وہ شیرین کے گلے لگ گئی۔ اس کا گال چوم کر اس نے کہا، آپ بہت اچھی ہیں۔ شیرین لاج کے اظہار محبت پہ بے ساختہ ہنسی۔ پھر لاج جلدی سے اٹھی۔ چلیں اب آپ آرام کریں۔ وہ دروازے کی جانب بڑھتی ہوئی بولی تھی، میں بھی جا کر آرام کرتی ہوں، پھر شام کو میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ، تم بھی آرام کرو، اور انشاءاللہ دیکھنا شام کو تمہارا یہ پرہیزی کھانا تو بند ہو ہی جائے گا، پھر تم وہ سب کھانا جو تم کھانا چاہتی ہو۔ وہ بیڈ پہ لیٹ گئی تھی۔ لاج نے سر ہلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ وہ تیز سیڑھیاں اترتی پھپھو کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچی۔ دروازہ بند تھا، لیکن لاک نہیں لگا ہوا تھا۔
اس نے بےتابی سے دروازے کو بجایا۔ پھپھو اندر سے بولی، آ جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ ان کے لہجے میں بیزاری تھی۔ وہ جانتی تھی یہ طوفان لاج ہی ہے جو اس قدر بےتابی سے دروازہ پیٹ رہی ہے۔ لاج نے دروازہ دھڑام سے کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ پھپھو بیڈ سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ وہ اس کے انداز پہ ڈر گئی تھی۔ کیا ہونا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کے لیے خبر لائی ہوں۔ وہ ہانپتی کانپتی جا کر بیڈ پہ پھپھو کے قریب بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے اس رات وہ سب کس نے بھیجا تھا، اور شیرین اتنا خوش کیوں ہے۔ میں نے سارا کچھ پتہ لگا لیا ہے۔ پھپھو اس کی بات پہ تیزی سے سیدھی ہوئی۔ چلو بتاؤ پھر جلدی سے، وہ کون ہے؟ لاج جوش سے انہیں بتانے لگی۔ پھپھو دم سادھے اس کی ایک ایک بات کو سن رہی تھی۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی یہ بات جان کر کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے شیرین کے لیے رشتہ بھیجا تھا، وہی جو افسر بھی ہے، لاج نے چمکتے ہوئے چہرے سے کہا تھا۔ پھپھو کو لگا جیسے باہر لوٹ آئی ہے۔ ان کے چہرے پہ سکون پھیل گیا تھا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے ان کے سارے میسیجز اپنے نمبر پہ بھیج دیے ہیں، باقی وہ سب پڑھ کر آپ کو بتاؤں گی، لیکن اتنا اندازہ تو مجھے ہو ہی گیا ہے کہ وہ لڑکا آپ ہی کو بہت پسند کرتا ہے۔ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھپھو نے سر ہلایا۔ چاہتی تو میں بھی یہی ہوں، پر پتہ نہیں شیرین کیوں نہیں مان رہی۔ جب وہ لڑکا اس کی محبت میں اس حد تک جا سکتا ہے تو وہ کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے؟ پھپھو کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کروں شیرین سے بات؟ پھپھو نے سرنامے ہلایا۔ نہیں، رہنے دو، اسے برا لگے گا کہ ہم اس کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ اسے وقت دو، مجھے یقین ہے وہ کچھ دنوں میں مجھے خود ہی سب کچھ بتا دے گی۔ تم جا کر وہ سارے میسیجز پڑھو اور مجھے بتا دو ان میں کیا لکھا تھا، تاکہ میرے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ میری بچی کی بھی شادی ہو جائے گی۔ لاج نے سر ہلایا۔ ہاں، میں ابھی اوپر جاؤں گی نا تو میں وہ سارے میسیجز پڑھ لوں گی، پھر آپ کو کال کر کے بتا دوں گی یا آپ ہی کو بھیج دوں گی۔ آپ آرام سے پڑھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، اور شیرین کو اس بات کا اندازہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جائے گی۔ لاج نے سمجھنے والے انداز سے سر کو جنبش دی اور پھپھو کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ اب اپنے کمرے کی جانب تھا۔ وہ سیڑھیاں ٹاپتی کمرے میں آئی۔ کمرے کی لائٹس جو جل رہی تھیں انہیں آف کرتی وہ بیڈ پہ جا کر لیٹ گئی۔ اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ کچھ دیر سونا چاہتی تھی، لیکن سونے سے پہلے اس نے سارے میسیجز پھپھو کو بھیج دیے تھے۔ اس کا ابھی کچھ بھی پڑھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے اس نے سارے میسیجز پھپھو کو بھیجے اور خود آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے اعصاب پہ نیند سوار ہو گئی تھی۔ دارین شاہ کی حویلی پہ اس وقت رات کے سائے لہرا رہے تھے۔ آسمان پہ موجود تارے انہیں آنکھیں چپکتے دیکھ رہے تھے۔ چاند غبار کی وجہ سے دکھائی نہ دیتا تھا۔ شاہ کی گاڑی ابھی پورچ میں آ کے رکی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل کر سیدھا راہداری کی جانب چل دیا تھا۔ لاج لاؤنج میں بیٹھی شاہ کو آتا دیکھا تو وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ شاہ دھیرے سے مسکا دیا۔ لاج کے عقب میں موجود سبھی لوگوں نے نظریں گھما لی تھیں۔ لاج کا یہ بے پرواہی بھرا انداز شاہ کو بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ کبھی کبھی خود بھی چھنیپ جاتا تھا، لیکن لاج کی حرکتیں اسے خوش بھی کیا کرتی تھیں۔ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ شاہ نے جب اسے اپنے سامنے کیا تو وہ شکوہ کرتے لہجے سے بولی۔ شاہ نے بے بسی سے سر ہلایا۔ آنا تو میں بھی جلدی ہی چاہتا تھا، لیکن بس کیا کروں، کام زیادہ تھا۔ لاج نے منہ بنا کر سر جھٹکا۔ ایک آپ اور آپ کے کام۔ آپ کو میری پرواہ نہیں ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ اپنا کام عزیز ہے۔ وہ اسے راہداری پہ ہی روک کر لڑنے لگی تھی۔ شاہ نے اسے ہلکی سی ناراضی سے دیکھا۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے، اور تم ذرا اوپر چلو، میں تمہیں اوپر جا کر بتاؤں گا کہ میری زندگی میں تمہاری کیا اہمیت ہے۔
تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ کمرے سے باہر لڑائی نہیں کریں گے۔ لاج کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں کب لڑ رہی ہوں؟ میں تو صرف بات کر رہی ہوں۔ شاہ نے لب بھیج کر سر ہلایا۔ تم بہت تیز ہو، یہ بات کرنا نہیں ہوتا۔ وہ دھیمی آواز میں بولتا اسے اپنے ساتھ لگا کر چل رہا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی پھپھو، شیریں اور بھی جان سب نے نگاہیں گھما لی تھی۔ وہ ان دونوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ ان کے لیے یہ منظر ایسا تھا جیسے نہ ہونے کے برابر ہو۔ شاہ نیچی نگاہیں کرتا لاج کو اپنے ساتھ لے کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں آپ سے کیوں لڑوں گی؟ میں آپ سے نہیں لڑتی، آپ مجھ پہ غصہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں جب اوپر پہنچ گئے تو لاج نے جواب میں کہا تھا، وہ تو میں تمہیں کمرے میں جا کر بتاؤں گا۔ شاہ نے اسے ڈرایا تو وہ وہیں رک گئی۔ بھائی میں نہیں جا رہی کمرے میں، شاہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ چل رہی ہو یا اٹھا کر لے جاؤں؟ آج میرا رزلٹ آیا ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اگر آپ مجھ پہ غصہ کریں گے نا تو مجھے بہت رونا آئے گا۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ اگر شاہ نے غصہ کیا تو وہ رونے لگ جائے گی۔ میں تمہاری اس بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا۔ ابھی تم اسے لڑ رہی تھی، چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اس کا بازو تھام کر اسے کمرے میں لے جانے لگا۔ لاج نے دیوار کو تھام لیا۔ بھائی میں نہیں جا رہی۔ وہ اپنی بات پہ مصر تھی۔ شاہ نے اسے گھورا۔ اچھا نہیں کہتا کچھ، چلو چپ چاپ اندر۔ لاج کو اس کی بات پہ اعتبار نہ آیا۔ میری قسم کھائیں، اتنی چھوٹی بات پر اتنی بڑی قسم میں نہیں کھا رہا۔ چلو شاباش۔ وہ اب کی بار بولا تو اس کے لہجے میں رسان تھا۔ لاج نیم رضامندی سے اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ شاہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور لاج کو فرصت سے دیکھا۔ وہ شاید جانے کے لیے پہلے سے ہی تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ اس کے تن پہ کالا فراق تھا جس کے گہرے گھوم اس کے ٹخنوں پر لہرا رہے تھے۔ کانوں میں چوڑی کے سائز کے جھمکے تھے اور ہاتھوں میں بھری کالی چوڑیاں جو مدھم سا شور پیدا کرتی تھیں۔ اس کی غزالی آنکھوں پہ ہلکا سا میک اپ تھا، باریک لبوں پہ لپ گلوس تھا اور گالوں پہ بلیشر موجود تھا۔ اس کے کالے بال کھلے کمر پہ بکھرے تھے، کچھ لٹیں آزاد تھیں جو چہرے پر رقص کر رہی تھیں۔ کالا شفون کا دوپٹہ اس نے سینے پہ پھیلا رکھا تھا۔ شاہ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ کالے رنگ میں اس کی رنگت اور بھی دمک رہی تھی۔ شاہ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہونے لگا تو لاج خود میں سمٹتی چلی گئی۔ وہ اس کے اس حد تک قریب ہو گیا تھا کہ لاج پیچھے پیچھے ہوتی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ شاہ اس کے اوپر جھکا تو اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں بیڈ کے اوپر رکھیں اور پیچھے کو ہو گئی۔ شاہ بھی اپنی دونوں ہتھیلیاں بیڈ پہ جما کر اس کے قریب ہو گیا تھا۔ شاہ ہم نے باہر جانا ہے۔ وہ اس کی بگڑتی حالت کو دیکھ کر اسے یاد کروانے لگی تو شاہ اپنی مسکان دبائی۔ لیکن میں نے ارادہ بدل چکا ہے، مجھے اب باہر نہیں جانا۔ لاج کا دل بیٹھنے لگا۔ ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میری آج اپائنٹمنٹ ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ نہیں مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، تم بس مجھے خود کو قریب سے دیکھنے دو۔ اس کے لہجے میں خمار تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بہک نہیں رہا، لیکن وہ ظاہر یہی کر رہا تھا کہ وہ اپنا اختیار کھو رہا ہے۔ لاج کے چہرے پر اس کی سلگتی سانسیں گر رہی تھیں۔ لاج پل پل پگھلنے لگی تھی۔ شاہ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بیڈ سے اٹھایا اور اس کے گلے میں موجود شفون کے دوپٹے کو سرکانے لگا تو لاج نے اس کا ہاتھ کلائی سے تھام لیا۔ شاہ نہیں، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی کہ شاہ نے اسے ایک دم سے بیڈ پہ گرایا اور وہ اپنا کوٹ اتار کر اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کے باریک لبوں کو وہ اپنی گرفت میں پھڑتا اس کے نازک وجود پہ اپنا ہاتھ حرکت دینے لگا۔ اس کا ہاتھ رقص کرتا لاج کی دھڑکنوں پر آ کر رک گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے ان جوان دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لیا اور پھر اس نے اپنا ناک لاج کے ماتھے پہ رکھا
اور اسے گھسیٹتے ہوئے وہ نیچے کی جانب سفر کرنے لگا تھا۔ شاہ کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ اس نے لاج کے دل کے مقام پہ اپنا چہرہ روک لیا تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں میں دبا رہا تھا کہ لاج کی سسکیاں بندھنے لگیں۔ وہ بےکل ہوتی اس کے وجود کے گرد بازو لپیٹ چکی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے ہار گئی تھی۔ اس کو روکنے والی لاج بہکتی اب اسے روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ شاہ جانتا تھا کہ اس نے ابھی صبر کرنا ہے۔ آج لاج کو ڈاکٹر کے پاس لازمی لے کر جانا تھا، اس لیے اس نے لاج کے وجود کو آزادی بخشی اور دھیرے سے اس سے دور ہو گیا تو لاج کی جان میں جان آئی۔ اس کے لبوں کی لپسٹک غائب ہو چکی تھی جو کہ اب شاہ کے لبوں پہ لگی تھی۔ وہ اسے معنی خیزی سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ لاج نے بیٹھ کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ بہت برے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں موجود کاجل اس کے آنسوؤں کے ساتھ بہنے لگا تو شاہ بے چینی سے اس کے قریب ہوا۔ اس نے لاج کو اپنی باہوں میں بھرنا چاہا تو اس نے شاہ کو پیچھے دھکیل دیا۔ آپ ایسے ہی کرتے ہیں، میرا سارا میک اپ خراب کر دیا۔ وہ رونے لگی تھی۔ اس کا کاجل پھیلتا اس کی آنکھوں کو بے نور کر رہا تھا۔ بس مذاق کر رہا تھا، تم تو رونے لگیں۔ وہ اسے زبردستی اپنی باہوں میں بھر کر اب اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ لاج کے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ دھرے تھے۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن شاہ کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اسے دور نہیں ہونے دے رہا تھا۔ مجھے باہر بھی نہیں جانا، اب آپ جائیں، چلے جائیں اس کمرے سے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ مدھم سسکیاں بھرتی رہی تھی۔ شاہ نے ہارے ہوئے انداز سے کہا، اچھا بھائی، اب میں تمہارے ساتھ مذاق بھی نہیں کیا کروں گا۔ وہ اسے بہلا رہا تھا۔ رہنے دیں، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ لاج، دیکھو اب ایسے مت کرو، میں پھر تم سے بات نہیں کروں گا۔ آپ مجھے دھمکیاں مت دیا کریں۔ کیوں؟ یہ کام صرف تم کر سکتی ہو، میں نہیں۔ وہ نچلا لب دانتوں میں دبا کر لاج کی رونی صورت اور آنکھوں کی ناراضی دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا، لیکن اس نے ظاہر کچھ بھی نہ کیا۔ نہیں، لاج نے اس کی بات پہ فوراً کہا۔ وہ اس سے کچھ دور ہو چکی تھی۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھ کر دوسری جانب دیکھنے لگی تو شاہ نے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ مجھے دیکھو، غصہ بھی کرنا ہے تو مجھے دیکھ کر کرو۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خمار کا رنگ تھا۔ لاج کی پیٹ سے آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں اتنی مشکل سے تیار ہوئی تھی، آپ نے میرا سارا میک اپ خراب کر دیا۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ شاہ نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ اب آئندہ تم سے پوچھ کر تمہارے قریب آؤں گا۔ آپ جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ شاہ اگلی بار قابو میں رہے گا۔ وہ شاید شاہ کو اچھے سے جان گئی تھی۔ لاج، میں کہہ رہا ہوں نا، اب نہیں کروں گا۔ تم اتنی اچھی رات کو ایسے ناراض ہو کر ضائع کر رہی ہو۔ چلو دوبارہ تیار ہو جاؤ، کتنی دیر لگے گی؟ اس نے بے حد آرام سے اسے مشورہ دیا تو لاج نے ناراضی آنکھوں میں بھر کر اسے دیکھا۔ پہلے مجھے پورے 2 گھنٹے لگے تھے تیار ہونے میں، اب دوبارہ مجھے 2 گھنٹے لگیں گے۔ شاہ کا منہ کھل گیا۔ 2 گھنٹوں میں تیار ہوئی تھی تم؟ وہ تقریباً چلایا تھا۔ تو اور کیا، اتنا کچھ لگانا ہوتا ہے، پھر اسے سیٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کو کیا پتہ؟ وہ ہنوز غصے سے بو رہی تھی۔ شاہ کو اب احساس ہوا تھا کہ اس نے نہ صرف لاج کا بلکہ خود کا بھی نقصان کیا ہے۔ اسے 2 گھنٹے اور انتظار کرنا ہوگا اور اپائنٹمنٹ اس کی 1 گھنٹے بعد کی تھی۔ چلو تم ہلکا ہلکا سا میک اپ کر لو، 2 گھنٹے نہ لگانا، 1 گھنٹے بعد ہماری اپائنٹمنٹ ہے۔ ہاں تو کیا ایسے ہی چلی جاؤں منہ اٹھا کر؟ وہ غصے سے بولی۔ شاہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ہاں، مجھے آنکھیں دکھائیں اور چپ کروا دیں۔ شاہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ اچھا بھائی، میں ڈاکٹر کو کال کر دیتا ہوں، وہ تھوڑا ویٹ کر لے گا۔ تم اپنی تیاری پوری رکھو، وہ شاید آج
عاجز آ گیا تھا، اس لیے ہارتا ہوا واش روم کی جانب چلا گیا۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، تب تک تم آرام سے تیار ہو جاؤ، مجھے بھی دیر لگ جائے گی۔ وہ آفس سے کافی تھکا ہوا آیا تھا، اب وہ بھی آرام سے فریش ہونا چاہتا تھا تاکہ لاج کو بھی تیار ہونے کا خوب سارا وقت مل جائے۔ لاج نے اس کے جانے کے بعد سکون بھرا سانس لیا اور وہ جا کے ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے ابھی بھی تیار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دکھ بار بار ستا رہا تھا کہ وہ کتنی مشکل سے تیار ہوئی تھی اور شاہ نے اس کا سارا میک اپ خراب کر دیا تھا۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔